मसीह यीशु के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के मशकूर और ममनून है कि खुदावंद ने हमें आज ये मौका फराहम किया कि पाम संडे की इस इबादत में हम सब शरीक हो सकें। इन साज बजाने वालों के लिए शुक्रगुजार हैं और आप सब के भी शुक्रगुजार हैं। तमाम उन बहनों भाइयों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस इबादत के एहतमाम में हमारा हाथ बटाया, हमारा साथ दिया। मैं दिल से खुदा का खादम होते हुए उन सब बहनों और भाइयों का शुक्रगुजार हूँ और दिल से उनके लिए दुआ खैर मांगता हूँ और मिन्नत करता हूँ खुदावंद से कि खुदावंद उनको और सरफराजी अनायत करे और उनकी ज़िंदगी में कसरत से अपने मसा को उंडेले, ताकि वो खुदावंद के कलाम के लिए, उसकी खिदमत के लिए, उसके नाम को जलाल देने के लिए और भी बढ़ चढ़ कर काम कर सकें। ज़करिया नबी के सहीफे में से एक आयत हमने पढ़ी है, मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा और उसके बाद लूका 19 बाब में हम चलेंगे। इसको रिवीजन के लिए दोबारा से पढ़ते हैं। ज़करिया 9वां बाब उसकी 9वीं आयत। ए बिनते सयून, तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। आमीन। इसके बाद लूका की मार्फत अंजीली बयान उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत से ऑनवर्ड मैं आगे आपके सामने पढ़ूंगा, ताकि हम आज के कलाम के लिए जो मतन है उसको हासिल कर सकें। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है 28वीं आयत से, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैतफगे और बैतनिया के नजदीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा कि ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये पैसेज आपने बारहा खुद भी पढ़े हैं, दूसरी अनाजील में भी इसका तस्करा आपको मिलेगा। लोग डालियां बिछा रहे हैं यीशु के आगे, अपने कपड़े बिछा रहे हैं, नारे मार रहे हैं, होशना होशना के नारे हर तरफ बुलंद किए जा रहे हैं। और इसलिए क्योंकि उनका मानना यह है कि इस्राएल का बादशाह जो है वो इस्राएल में तशरीफ ला रहा है, यरूशलेम में आ रहा है, और ये एक शहाना एंट्री है खुदावंद यीशु मसीह की। और इस जगह पर हमने इस पैसेज के अंदर जो चीज पढ़ी वो ये कि खुदावंद ने एक गधी के बच्चे को मंगवाया, और ये इसलिए नहीं कि खुदावंद को गधी के बच्चे की सवारी बड़ी पसंद थी, ऐसा नहीं था। ये कलाम मुकद्दस को पूरा करना जरूर था। खुदावंद घोड़ा भी मंगवा सकते थे, कोई और जानवर जो बड़ा शहाना अंदाज के साथ अंदर दाखिल होता। पुराने जमाने में जो बादशाह थे वो हाथी पर सवार होकर आते थे, और उससे नजर आता था, एक तो वो ऊंचा बहुत होता है, उसके ऊपर एक खास किस्म की गद्दी लगाई जाती है, एक सीट लगाई जाती है, और बादशाह दूर से आता हुआ नजर आता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ना तो हाथी को चुना, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि जो कलाम ज़करिया नबी की मार्फत है उसमें हाथी का जिक्र नहीं है, तो वो अपने कलाम को खुद से जानता है कि मैंने उसको कैसे पूरा करना है। पिछले 1-2 सालों में हमने देखा कि एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ कि कुछ खादम हजरात जो हैं वो चर्च जा रहे हैं गधा बन के। आपने देखा? वो किसी ने देखा आप में से? वो गधे बने हुए हैं और वो 4 जैसे गधे की 4 टांगे होती हैं, वो अपने हाथों और अपने घुटनों पर चलकर जा रहे हैं, और लोग उनके आगे डालियां बिछा रहे हैं और कपड़े फेंक रहे हैं, और उन्होंने अपने ऊपर बाइबल मुकद्दस रखी हुई है और वो गधे की तरह चल के चर्च की तरफ जा रहे हैं।
میں نے جب وہ کلپ دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان کو گدھا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو تو خدا نے اپنا خادم بنایا ہے، ان کو خدا نے انسان بنایا ہے، اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ گدھا جو تھا یہ کوئی بڑا ہی اسپیشل گدھا تھا، یہ عامی گدھا تھا جیسے عام گدھے ہوتے ہیں، اور کئی بار وہ آوازیں بھی نکالتے ہیں بڑی اونچی اونچی اور گدھے کی آواز بڑی دور تک جاتی ہے۔ یہ وہی گدھا تھا، یہ کوئی اسپیشل گدھا نہیں تھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ان سب گدھوں میں سے ایک کے تو چننا تھا، ایک کو تو لینا ہی تھا، تو خداوند نے ایک کو لے لیا، اور خداوند نے اس سے کہا کہ اس کو کھول کر لے آؤ۔ کیسے لے کے آؤ جی؟ کھول کر لے کر آؤ۔ وہ بندھا ہوا تھا، اس کو کھول کر خداوند نے کہا تم لے کر آؤ۔ جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، خداوند نے کہا اگر وہ تم سے پوچھیں کہ تم اس کو کیوں کھول رہے ہو، اس کو کیوں لے کر جا رہے ہو، تو تم ان لوگوں کو بتانا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اس وقت تو خداوند کو گدھے کی ضرورت تھی، لیکن کیا آج بھی خداوند کو گدھے کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں۔ آج خداوند کو میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ اس وقت گدھے کی ضرورت اس لیے تھی تاکہ نبی کی معرفت جو بات کہی گئی ہے وہ پوری ہو، اور گدھے پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح صلح کا بادشاہ ہے، سلامتی کا بادشاہ ہے، امن پسند ہے، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان دینے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ حلیم ہے، وہ نجات دینے کے لیے آ رہا ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بادشاہ جو ہے یہ جھگڑا کرنے والا بادشاہ نہیں، بلکہ یہ جھگڑوں کو مٹانے والا بادشاہ، اور اس کو آپ کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا آپ کے وسیلے سے اپنے کلام کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کے وسیلے سے خوشخبری کے پیغام کو دنیا کی انتہا تک پہنچانا چاہتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خوشخبری کے اس پیغام کو لے کر دنیا کی حدوں تک جائیں اور انہیں بتائیں کہ یسوع نجات دہندہ ہے، اور یسوع نے صلیب پر تمام بنی نوع انسان کے لیے جان دی ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ آمین۔ خداوند کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس گدھے کا جو کام تھا وہ تو بولنا نہیں تھا، سواری پرووائڈ کرنا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس پر سواری کی، لوگوں نے اس کے آگے کپڑے بچھائے، ڈالیاں بچھائیں، اور گدھا چلتا ہوا اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا جہاں تک یسوع نے جانا تھا۔ اس کے بعد گدھے کو دوبارہ وہیں باندھ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، خداوند کو اگر گدھے کی ضرورت تھی اس لیے کہ وہ کلام جو نبی کی معرفت ہوا ہے وہ پورا ہو، اور اس کے ذریعے خداوند ایک الہی ڈیوائن میسج دنیا تک پہنچا سکے، خدا کو آپ کی بھی ضرورت ہے۔ اگر خداوند یہ چاہتے کہ بھئی ادھر گدھا آ جائے تو گدھا اسی وقت آ جانا تھا۔ کیوں جی سر؟ اس کو کھول کے لانے کی تو ضرورت نہیں تھی۔ خداوند یہ کہتے گدھا حاضر ہو، چلو جی گدھا ادھر کھڑا ہونا تھا، کیونکہ اس کے منہ میں تو کریٹو پاور ہے، وہ تو کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ خدا کو میری اور آپ کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا ہم بہت اچھے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیا ہم بہت عقل مند ہیں؟ کیا ہم بہت پڑھے لکھے ہیں؟ کیا ہم بہت ٹرکی ہیں؟ کیا ہم بہت زیادہ سلیقہ شار ہیں؟ کیا ہمیں بولنے کی بہت زیادہ تمیز ہے؟ یا ہمارے بولنے کا انداز اتنا اچھا ہے کہ خداوند مجبور ہے کہ وہ ہمیں لے؟ ایسا نہیں ہے۔ خدا خود اپنے آپ کو میرے لیے اور آپ کے لیے پابند کر رہا ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ مل کر خدمت کا کام سر انجام۔ یہ بہت بڑا استحقاق ہے بنی نوع انسان کے لیے کہ خدا انہیں خود چنتا ہے۔ خدا نے فرشتوں کو نہیں چنا۔ اگر فرشتوں کو انجیل کی منادی کے لیے مقرر کر دیا جاتا، پابند کر لیا جاتا، تو شاید یہ کام بہت جلدی ہو جاتا۔ فرشتہ تو 1 منٹ میں کئی جگہوں پر پہنچ سکتا ہے۔ ادھر کسی کو ہلایا، ہاں بھئی توبہ کر لے، جو تو نہ توبہ کی تھی تو میں کل بھی آواں گا، پھر تینوں پوچھاں گا، پھر وہ دوسرے گھر میں جاتا، میرے خیال سے ایک ہی رات کے اندر پورا محلہ توبہ کر جاتا۔ لیکن خداوند نے یہ کام کمزور ترین لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جنگ جو بنی اسرائیل نے لڑی تھی 300 لوگوں کے ساتھ، خدا نے جدعون سے کہا تھا تو اتنے لوگ لے کر جائے گا تو کل کلاں کو تیرے اندر یہ فخر پیدا ہوگا کہ یہ جنگ ہم نے اتنے ہزار لوگوں کے ساتھ لڑی تھی اور ہم نے دشمن کو تہہ تیگ کر دیا تھا، ہم نے ان کو شکست فاش دی تھی۔ لیکن اتنے کم لوگ لے کر جب تم جاؤ گے جنگ کے لیے تو تم پہلے سے ہی اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے۔ آمین۔ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، کیونکہ 300 لوگوں کا مقابلہ لاکھوں لاکھ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب وہ 3 پہاڑوں سے 100 کے غول میں نیچے اترے یہوہ اور جدعون کی تلوار کہتے ہوئے، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مدیانیوں کو ان پر خوف طاری ہو گیا، وہ آپس میں لڑنے لگے، اور اس جنگ کے اندر کوئی بھی بندہ نہیں مرا، بنی اسرائیل کا کوئی بندہ نہیں مرا، 300 میں سے ایک بھی نہیں مرا۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی جنگ دیکھی ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی جھڑپ بھی جب ہماری LOC پہ ہوتی ہے تو اس میں کچھ سپاہی بھارت کے کچھ پاکستان کے مر جاتے ہیں، کیونکہ وہ گولیاں اس رفتار سے آتی ہیں کہ وہ ایک آدھے بندے کو اپنے ساتھ ضرور لے جاتی ہیں۔ جو گولہ بارود پھینکا جاتا ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے سپاہیوں کو۔ اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر بنی اسرائیل کا کوئی بندہ نہیں مرا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنا پڑا جنگ میں، کیونکہ خدا خود لڑ رہا تھا۔ خدا خود اس جنگ میں یہ دکھا رہا تھا کہ میں صاحب جنگ ہوں اور میری مانند اور کوئی نہیں۔
آمین. میں اور آپ جب خدا کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تو ہم کمزور ترین لوگ ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ وہ ان کمزور لوگوں کے ذریعے سے اپنے زور کو ظاہر کرے. میں اور آپ جس حالت میں بھی ہیں خداوند ہمیں قبول کر لے گا. آپ کا قد چھوٹا ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا رنگ سیاہ ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ خدا نہیں بنایا. یہ جلد آپ کو خدا نے دی ہے، آپ اس پہ پریشان نہ ہو کہ میں کیوں اینا کالا ہوں. آپ خوشی منائیں. افریقہ میں کوئی جتنا زیادہ کالا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ بیوٹیفل مانا جاتا ہے. آپ کالے ہیں اٹس اوکے. اگر آپ بہت زیادہ گورے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو گورا تو کیا ہوگا، گورا ہو جاتا بندہ، کالا کوئی نہیں کرتا اپنے آپ. گورا ہر کوئی اپنے آپ کو کرنا چاہتا اور کرتا بھی ہے. میں نے آج تک کسی بندے کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو کالا کر رہا ہو، لیکن گورے آتے ہیں یہاں پہ سن بات لینے کے لیے. وہ یہاں پر آ کر جون جولائی کی گرمی کے اندر لیٹتے ہیں تاکہ ان کا تھوڑا رنگ جو بہت زیادہ وائٹ ہے وہ تھوڑا سا گندمی ہو جائے. ایسا کرتے ہیں وہ. تو کوئی بھی اپنے آپ کو جس حالت میں وہ ہے وہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، کیونکہ خدا نے آپ کو بنایا ہے. آپ چھوٹے قد کے ہیں، آپ پست ہیں، آپ کو والدین نے اسکول پڑھنے کے لیے بھیجا، آپ نہیں پڑھے لکھے، کوئی بات نہیں، خدا پھر بھی آپ سے کام لے لے گا. پریز دی لارڈ. خدا پڑھے لکھے لوگوں سے بھی کام لے لیتا ہے، ان پڑھ لوگوں سے بھی کام لے لیتا ہے، کمزوروں سے بھی کام لے لیتا ہے، زور آوروں سے بھی کام لے لیتا ہے، روپے پیسے والوں سے بھی کام لے لیتا ہے، غریبوں سے بھی کام لے لیتا ہے، لاچاروں بیماروں سے جو چارپائیوں پر پڑے ہوتے ہیں خدا ان سے بھی کام لے لیتا ہے، کیونکہ خداوند کو سب کی ضرورت ہے. میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جس حالت میں بھی ہیں، آپ جہاں کہیں بھی کام کرتے ہیں، خداوند کو آپ کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا آپ کے وسیلے سے اپنی بادشاہی کو وسعت دینا چاہتا ہے. وہ آپ کو اس عظیم بادشاہی کی گواہی دینے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے اور اس عظیم گواہی میں آپ کو حصہ دار بنانا چاہتا ہے. میں اور آپ خدا کے کلام کی خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں، اس کے بیٹے مسیح یسوع کی شراکت کے لیے بلائے گئے ہیں. خداوند ہمیں بلا رہا ہے، کال کر رہا ہے. ایک تو یہ کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں، جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اس لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس کی حمد کریں. ہم حمد کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں. اور جب ہم خدا کی حمد کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، تو خدا ہمیں کچھ اور کام بھی دیتا ہے. اور وہ کام کیا ہے کہ توبہ کے اس پیغام کو، خوشخبری کے اس پیغام کو، انجیل کی اس بشارت کو لوگوں تک لے کر جاؤ. میری یہ آواز بڑی آسانی آپ تک پہنچ رہی ہے. کیسے پہنچ رہی ہے؟ بھائی ناظم کی وجہ سے. کیونکہ بھائی ناظم اپنا ساؤنڈ سسٹم یہاں پر لے کر آئے. ان کو بلایا گیا ہے کلام سنانے کے لیے نہیں. اس بات پر غور کریں، یہ کلام نہیں سنا رہے لیکن کلام سنوا رہے ہیں. سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ یہ کلام خود نہیں سنا رہے لیکن یہ میری آواز کو اتنی سپورٹ دے رہے ہیں کہ میری آواز آسانی سے آپ سب تک پہنچ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جس کام کے لیے بلائے گئے ہیں یہ اس کو کر رہے ہیں. ساز بجانے کے لیے خداوند آپ کو بلا سکتا ہے. خدا آپ کو دریا بچھانے کے لیے بلا سکتا ہے. خدا آپ کو گیٹ پر کھڑے ہونے کے لیے بلا سکتا ہے. خدا آپ کو کسی کی مدد کرنے کے لیے بلا سکتا ہے. الیکٹریسٹی کے نظام کو سنبھالنے کے لیے خدا آپ کو بلا سکتا ہے. خدا ہمیں بلا رہا ہے. ہم اپنے اینڈ پر کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہم نے خدا سے خود جا کر پوچھنا ہے. میں اس بات پر کنونس ہوں کہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں ہوا. آپ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے بے مقصد ہیں یا آپ کو کوئی مقصد ہے؟ کیا آپ کا مقصد خوبصورت بننا ہے؟ کیا آپ کا مقصد نئے نئے کپڑے سلوانا ہے؟ کیا آپ کا مقصد نیا گھر بنانا ہے؟ کیا آپ کا مقصد گاڑی لینا ہے؟ کیا آپ کا مقصد باہر کے ویزے کے لیے سٹرگل کرنا ہے، اچھی نوکری کی تلاش کرنا ہے، زیادہ پڑھنا نکلا ہے؟ یہ سارے مقاصد ہیں لیکن یہ بہت لو کلاس کے مقاصد ہیں ہماری زندگی کے. ہماری زندگی کا اولین مقصد خدا کی حضوری میں رہنا ہے، مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس کی تمجید، اس کی ستائش کرنی ہے. یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اس کو کھول کر لانا ہے گدھے کو. اگر وہ کھلتا نہ تو وہ آ ہی نہیں سکتا تھا. اسی طرح اگر میں اور آپ گناہ کے بندھن سے آزاد نہیں ہوں گے ہم کبھی بھی اویلیبل ہو ہی نہیں سکتے خدا کے کلام کی خدمت کے لیے. جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں سے اگر سیپریٹلی بات کی جائے، پرسنلی بات کی جائے، تو ہر بندے کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں خدا کے گھر کے لیے کچھ نہ کچھ کروں. داؤد جو بادشاہ تھا، جب وہ اپنے محل میں بیٹھا تھا اور وہ ایک بادشاہ کی طرح رہ رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ جو عہد کا صندوق ہے وہ خیمے کے اندر پڑا ہے. اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہوئی کہ میں تو محل کے اندر رہ رہا ہوں لیکن خدا کا جو عہد کا صندوق ہے وہ خیمے کے اندر ہے. اس کے دل کے اندر خواہش تھی کہ میں خدا کے لیے ایک مقدس بناؤں جہاں پر لوگ آ کر عبادت کر سکیں، جہاں پر خدا کے پرستش کر سکیں. لیکن خدا نے اس سے کہا کہ تیرے ہاتھ سے خون ریزی بہت ہوئی ہے، لہٰذا تجھ سے نہیں، تیری اولاد سے، تیرے بیٹے سے میں یہ کام کرواؤں گا. تو داؤد نے کیا کیا؟ اسے پتا تھا کہ ہیکل میں نہیں بنوا سکتا. داؤد نے اس کے لیے سونا اکٹھا کرنا شروع کر دیا. داؤد نے اس کے لیے چاندی اکٹھی کرنی شروع کر دی. داؤد نے اس کے لیے سارا انتظام کرنا شروع کر دیا. اس نے بنائی تو نہیں لیکن اس نے انتظام ضرور کیا. آمین. تو ہمارے دل میں خواہشات تو بہت سی ہیں لیکن ہم خدا کے لیے کیا کر سکتے ہیں، خدا کی خدمت کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کلیسیا کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہ کام ہمیں براہ راست خدا بتا سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا.
وہ مجھے اور آپ کو بلا رہا ہے کیونکہ اس کو ہماری ضرورت ہے. ہم نے یہاں پر کتنے ہی بھائیوں کو بلایا جن کی ہمیں ضرورت, ان کی ضرورت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. میں تو یہاں پہ کلام سنا رہا ہوں, لیکن کلام سنانے سے پہلے یہاں پر رات کو ہی ایک ٹیم آئی جنہوں نے آ کر یہ ٹینٹ لگایا, ٹھیک ہے, ان کا بھی اس میں حصہ ہے. ایسے بھائی ہیں جنہوں نے رات کو بار بار اٹھ کے دیکھا کہ تمبو لگے ہوئے نا, ان کی بھی خدمت ہے. پھر جن بھائیوں نے آ کے دریاں بچھائیں صبح صبح, گلی کو صاف کیا, گلی کو خشک کیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں میں بارشیں ہوئی ہیں تو گلی گیلی تھی. جب ہم کل بھی آئے تو کافی یہاں پر گند تھا. صفائی کی, صاف کیا, خشک کیا, دریاں بچھائیں, پھر اس کے بعد یہاں پر لائٹنگ کی گئی. تو کتنے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے اس میں. اگر یہ لوگ اپنا حصہ اس میں نہ ڈالتے تو اس طرح سے عبادت یہاں پر نہ ہو پاتی. تو یہ ایک ٹیم ورک ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک فیملی کے طور پر آئیں, ہم ایک کلیسیا کے طور پر آئیں, ہم ایک قوم کے طور پر آئیں, ہم شخصی طور پر اس کے پاس آئیں, کیونکہ اس کو ہماری ضرورت ہے. یاد رکھیں, اس دنیا کے اندر 8 ارب لوگ بستے ہیں. 8 ارب لوگ اس دنیا میں بستے ہیں, اور ان 8 ارب لوگوں کو کیا کوئی ایک بندہ انجیل سنا سکتا؟ بتائیں مجھے, کیا کوئی ایک بندہ ان کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے؟ میں اگر اردو میں کلام سنا رہا ہوں تو اردو کے لسنرز بڑے کم ہیں. میں اگر پنجابی میں کلام سنا رہا ہوں تو پنجابی کے لسنرز بڑے کم ہیں. اگر میں سرائکی میں کلام سنا رہا ہوں تو سرائکی کے لسنرز بڑے کم ہیں. ہر زبان کی ایک اپنی آڈینس ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سرائکی کے لوگ بھی چاہیے, ہمیں سندھی لوگ بھی چاہیے, ہمیں پشتو بولنے والے بھی چاہیے, ہمیں پنجابی بھی چاہیے, ہمیں انگریز بھی چاہیے, ہمیں فرینچ بھی چاہیے, ہمیں اسپینش بھی چاہیے, ہمیں جرمن, پتہ نہیں کون کون سی زبانیں ہیں جو ہمیں چاہیے, اور ان سب کی ہی خدا کو ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا صرف پاکستانی خادموں کو بھرتی کر لے گا اور پھر وہی خدمت کریں گے. پوری دنیا کے اندر خدا کو لوگوں کی ضرورت ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے, ضرورت تو ہے لیکن ہم اویلیبل نہیں. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب لوگوں کو بلایا گیا کہ آؤ تو بہانے بازی کرنے لگے. کسی نے کہا جی میری شادی ہوئی ہے, کسی نے کہا جی میں بیل خریدے ہیں, ان کو ٹرائی نہیں کیا, ابھی میں ذرا کھیتوں میں لے کے جا رہا ہوں. کبھی کچھ کہنے لگا, کبھی کوئی بات کرنے لگا. ہم اویلیبل نہیں ہوتے. جو شخص اپنے آپ کو اویلیبل کرتا ہے خدا اس کو کام بتاتا ہے. جو اپنے آپ کو سپیئر نہیں کرتا, جو اپنے آپ کو اویلیبل نہیں کرتا, خدا اس کو استعمال نہیں کر سکتا. آمین. آپ ان پڑھ ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ اویلیبل ہیں اس سے فرق پڑے. آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند مجھے استعمال کر سکتا ہے تو خداوند آپ کو استعمال کرے گا. میں نے باہر آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ سرگودا میں ایک نوجوان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. اس نوجوان کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے چھوٹی تھی, لیکن اس نے دعا کی. اس نے کہا کہ خداوند تو مجھے استعمال کر. میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں, میں اچھا گا بھی نہیں سکتا, میں کوئی ساز بھی نہیں بجا سکتا, اور میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں کہ لوگ مجھے اپنے پاس بھی کھڑا ہونے دیں, لیکن میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. میرے دل میں ایک خواہش ہے, مجھے پتا ہے کہ تو مجھے کوئی نہ کوئی کام ضرور بتائے گا. وہ دعا کرتا رہا, وہ روزے رکھتا رہا, اور اس نے ہمیں بتایا کہ خدا نے کہا کہ وہ بزرگ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے, ایسے والدین, اس نے کہا تو ان کو ان کے گھر سے اٹھایا کر اور چرچ لے کر آیا کر, اور چرچ جب ہو جائے اس کے بعد ان کو باری باری ان کے گھر بھی چھوڑ کے آئے. ان پڑھ آدمی ہے, اچھا بول بھی نہیں سکتا, اچھا گا بھی نہیں سکتا, ساز بھی نہیں بجا سکتا, روپیہ پیسہ بھی اس کے پاس نہیں, لیکن خدا نے ایک ایسی یونیک خدمت اس کو دی جو شاید اس کے وہم و گمان میں کبھی بھی نہ آتی. اور وہ شخص اپنی سائیکل پر, جو کہ پرانی سائیکل تھی, ایک چھوٹی ٹانگ اور ایک بڑی ٹانگ کے ساتھ, پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ, پرانی سائیکل کے ساتھ وہ جاتا ہے, اور اس گھر کے باہر جا کے نوک دیتا ہے کہ چاچی جی جلدی تیار ہو جاؤ, میں آ رہا ہوں. کہتی پتر میں تیار ہوں. کہنا بیٹھو, اور وہ ان کو چرچ چھوڑ دیتا ہے. آمین. اس کے بعد وہ اس کو اتارنے کے بعد ایک اور انکل کے گھر جاتا ہے, ان کو اٹھا کے لاتا ہے. تقریباً 5-6 بندوں کو وہ لے کے آیا. میں نے یوٹیوب پر اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کلپ اپلوڈ کیا تھا, پرنس آف سرگودا کے نام سے. بلیو کریں کہ اس شخص کی کاوش دیکھ کر, اس شخص کی مسیح کے ساتھ لگن دیکھ کر, محبت دیکھ کر, میرا دل اس طرح بھر آیا اس کو دیکھ کے کہ میرے منہ سے اس کے لیے الفاظ نکلے کہ یہ پرنس آف سرگودا ہے. ہمیں وہ واقعی پرنس آف سرگودا ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں, خداوند آپ کو بلا رہا ہے. آپ کے پاس تعلیم ہے, خدا کو آپ کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا خدا نے رکھا ہے جو دوسرا کسی کے پاس ہے نہیں. ہو سکتا آپ یہ سوچیں یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میں تو استعمال نہیں ہو سکتا خدا کے جلال کے لیے, یسوع کو میری ضرورت نہیں. یسوع کو اگر گدھی کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو آپ کی تو ضرورت اس لیے اس کو ہے کیونکہ آپ اس کے خون خریدے, آپ کو اس نے اپنے خون سے خریدا ہے. آپ کے لیے اس نے اپنے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج پہنا ہے, اپنے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھکوائے ہیں. آپ کے لیے اس نے اپنی پسلی کے اندر بھالا کھایا ہے, اور آپ ہی کے لیے وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے یسوع کی قبر خالی ہے. تو آپ کو وہ کیوں نہیں استعمال کرنا چاہتا؟ وہ کرنا چاہتا ہے. اس چیز سے آزاد ہوں کہ میرے کول کی ہے, میں کی کر سکنی ہے, میں تے کچھ بھی نہیں, میں تے بس خاک ہی ہاں. آپ خاک تھے لیکن اب آپ خاک نہیں. میں خاکی ایک پتلا سا, ہم گیت گاتے ہیں, تو دم میرے وچ پھونکیا, تا پھر میرے ساواں دے وچ تیرا کلمہ کوکیا.
شان تیری دی مدس رائی کردہ گنچا کلی کلی یسو نا دا چرچا گلی گلی. ہاللیلویا. آپ تو چرچا کرنے کے لیے ہیں. آپ اپنے آپ کو خاک نہ کہیں کیونکہ آپ اب روح القدس کا مقدس ہیں. روح القدس آپ کے اندر بستا ہے. اس کو آپ کی ضرورت ہے تاکہ آپ لوگوں کے پاس جا کر انجیل کی منادی کریں, خوشخبری سنائیں, اپنی زندگی کی تبدیلی کی بابت لوگوں کو بتائیں. سے کہیں کہ بھائی میری زندگی گناہ کے اندر تھی, میری زندگی یسوع نے بدل دی ہے. اس سے بڑی کوئی اور چیز آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنی پاورفل چیز ہے, آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے. لوگوں کو یہ بتانا کہ میں بدل گئی ہوں. سامری عورت نے کیا کیا تھا؟ سامری عورت نے کوئی وہاں پہ سیمینار ارینج کیا تھا کہ تسی کل سارے آنا تو میں ٹیچنگ داں گی. ایسا نہیں تھا. سامری عورت نے وہاں پر صرف اپنی گواہی سنائی تھی. دیکھو ایک شخص کو جس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے. ہاللیلویا. اور لوگ اس کی گواہی کو اس لیے زیادہ شدت کے ساتھ قبول کر رہے تھے کیونکہ وہ اس کی زندگی سے واقف تھے. اس کا کردار اچھا نہیں تھا, وہ ایک برے کردار کی عورت تھی. اور وہ اس وقت پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی جب دوسری عورتیں نہیں جاتی تھی. آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ وہ اس وقت کیوں آئی جب دوسری عورتیں نہیں؟ ورنہ ایک ٹائم ہوتا ہے عام طور پر دیہاتوں میں, لوگ ایک خاص وقت میں پانی بھرنے کے لیے عورتیں جاتی ہیں, وہ ایک دوسرے سے مل بھی لیتی ہیں, ایک دوسرے کا حال احوال بھی معلوم کر لیتی ہیں اور پانی بھر کے اپنے گھر آ جاتی ہیں. لیکن یہ عورت جس وقت پانی بھرنے کے لیے جا رہی اس وقت کوئی بھی وہاں پر نہیں ہے, لیکن یسوع کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس نے کب آنا. یسوع کو سب گھڑیوں کا پتا ہے. پریز دی لارڈ. یسوع ہمارے دل کے ارادوں کو جانتا ہے. لکھا ہے کلام میں کہ یسوع کو وہاں سے ہو کر جانا ضرور تھا اور یسوع اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پر موجود تھے. یسوع نے اس سے بات چیت کی, اس کو زندگی کی بابت بتایا کہ ہمیشہ کی زندگی تو کیسے پا سکتی ہے, اور میرے پاس ایک ایسا پانی ہے جو تو مجھ سے لے لے گی تو پھر تو کبھی پیاسی نہیں ہوگی. اس نے اس پانی کو پی لیا, اور جب اس پانی کو پی لیا تو وہ آب حیات کے چشمے اس کے اندر سے نکل پڑے. ہاللیلویا. اور وہ گاؤں میں چلی گئی, دیہات میں چلی گئی. اس نے جا کے لوگوں کو بتایا کہ مجھے یسوع مل گیا ہے, مجھے خرسطس مل گیا ہے, مجھے وہ مل گیا ہے جس کے ہم انتظار میں تھے, جس کے انتظار میں تم تھے. اور لوگوں نے جب اس کی دلیری دیکھی کہ یہ عورت تو منہ چھپا کے جاتی تھی لیکن آج یہ بڑی دلیری کے ساتھ ہمارا سامنا کر رہی ہے, انہوں نے کہا آؤ ذرا اسے دیکھیں تو صحیح, جس نے اس عورت کو اتنا نڈر اور دلیر بنا دیا ہے اور اس کے اندر اتنی خوشی اور شادمانی ہمیں پہلے تو کبھی نظر نہیں آئی. آپ نے بس اتنا ہی کرنا. اسی کے لیے خداوند کو آپ کی ضرورت ہے. اندریاس کے تعلق سے لکھا ہے کہ اندریاس نے کبھی بھی کوئی بہت بڑا مجمع جس میں اس نے کلام سنایا ہو, اس کے تعلق سے کوئی بھی ایسی بات ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی. یہ پطرس کا بھائی تھا اندریاس, لیکن یہ ایک ایک دو لوگوں کو یسوع کے پاس لاتا تھا. چند دن پہلے مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ ایک خادم کے لیے ارینجمنٹ کیا گیا کہ وہ کسی عبادت میں جا کر کلام سنائے. تو اس نے بار بار فون کر کے پوچھا, ہاں جی لوگ آ گئے, لوگ آ گئے, لوگ آ گئے. انہوں نے کہا سر جی تسی تے آ جاؤ, لوگ بھی آ گئے نے, تسی تے آؤ. اور جب وہ آیا گاڑی میں, اس نے دیکھا چھوٹا جہا ٹینٹ لگا. اس کو بڑا غصہ چڑھا. انہوں نے کہا انہوں نے پتہ نہیں میں کڈا بڑا خادم ہوں, اور انہوں نے چھوٹے جہے ٹینٹ چ ارینج کی تھی عبادت. اس نے وہیں سے گاڑی ریورس کی, اس نے اپنا موبائل بند کیا اور وہ اپنے گھر چلا گیا. اور لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں, فون کر رہے ہیں, وہ فون نہیں اٹھا رہا کیونکہ فون تو بند ہے. وہ کیا کر رہا ہے جی, بڑے مجمع کا ذہن بنا کر آیا تھا کہ بہت بڑا مجمع ہوگا, دور دور تک انسانی سر مجھے نظر آ رہے ہوں گے اور پھر میں وہاں پر کلام سناؤں گا. تھوڑے لوگوں میں کلام سنانا اسے پسند نہ تھا, اس نے بند کیا اور وہ چلا گیا. اور وہ بندے نے مجھے بڑے دکھ کے ساتھ بتایا, اس نے کہا سر پھر وہاں پر ایک اور خادم تھے اسی گلی میں, ہم نے ان سے بلا کر کلام سنوایا لوگوں کو. بڑی شرمندگی ہوئی ہمیں کہ ہم نے تو بڑے بینرز وغیرہ لگائے تھے لیکن وہ آئے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں ایک غلط تاثر بیٹھا ہوا. خدمت کوئی بڑا بننے کا نام نہیں بلکہ چھوٹا بننے کا نام. اور اندریاس ایسے ہی کرتا تھا. وہ اپنے بھائی کے پاس آیا, اس نے اپنے بھائی کو گواہی سنائی. اس نے کہا مجھے خرسطس مل گیا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. تو وہ پطرس کو یسوع کے پاس لے کر آیا. اور اس کے بعد کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے جب ان لوگوں کے ساتھ جو بالا خانے پر 120 کی جماعت تھی بیٹھ کے دعا کر رہا تھا, جب پاکرو اس سے ملا تو اس نے پہلا ہی واز کیا. پہلے واز کے اندر پطرس نے 3000 لوگوں کو مسیح یسوع کے لیے ون کر لیا. کتنے لوگوں کو جی؟ 3000 لوگوں کو. لیکن اگر اندریاس اس کو یسوع کے پاس لے کر نہ آتا تو کیا وہ 3000 لوگ بچتے؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی چھوٹی سی خدمت کئی بار بڑے ذرائع پیدا کرتی ہے بڑی خدمت کو تیار کرنے کے. یونگے چو کو جو لیڈی مسیح کے پاس لے کر آئی تھی وہ ایک نرس تھی, سٹاف نرس تھی, اور اس نے مسیح کی بابت اس کو بتایا اور اس نے اس کو یہ کہا کہ اگر تو یسوع کو اپنی زندگی دے دے گا تو تو ہمیشہ کی زندگی پا لے گا. پریز دی لارڈ. اس عورت کو تو کوئی نہیں جانتا لیکن یونگے چو کو پوری دنیا جانتی ہے. خداوند کو آپ کی ضرورت ہے, وہ آپ کو بلا رہا ہے. اپنے آپ کو اویلیبل کیجیے, اس سے کہیں خداوند گناہ کے یہ بندھن میری زندگی سے توڑ دے. اپنے بیٹے یسوع کو تو نے بھیجا اسی لیے تھا. گناہوں کے ساتھ اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اس کے بعد خدا آپ کو خدمت دے گا. اس گناہ سے رہائی بھی اس نے آپ کو خود ہی دینی اور خدمت بھی اس نے آپ کو خود ہی دینی.
ہم اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے آزاد نہیں کر سکتے، یسوع کر سکتا ہے۔ ہمیں یسوع کے پاس آنا ہے، اور جب ہم یسوع کے پاس آئیں گے وہ ہمارے گناہوں کو ہماری زندگی سے دور کر دے گا، وہ ان نشوں کو، وہ ان بری عادتوں کو، وہ ان گھنونی سوچوں کو ہماری زندگی سے باہر نکال دے گا، گناہ کی فطرت کو ہماری زندگی سے وہ دور کر دے گا، اس کو ڈیڈ کر دے گا ہماری لائف کے اندر اپنی صلیب کی تاثیر کے وسیلہ سے، اور پھر ہم نئی زندگی پا کر مسیح کے ساتھ چلنے لگیں، اور آپ خوشی منائیں گے۔ اس خوشی میں آپ سرشار رہیں گے کہ میرے یسوع نے مجھے نئی زندگی بخشی۔ کیا آپ کو کبھی ایسی خوشی اور شادمانی ملی ہے؟ جن بہن بھائیوں کو ملی ہے ذرا مجھے اپنا ہاتھ تو دکھائیں۔ سارے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگوں کو بھی اس خوشی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی خوشی ہے، میں تمہیں کسی ہوٹل کا پتہ نہیں دسن لگا کہ اتنے دال بڑی سوادی ملتی ہے، میں تمہیں نہیں دسن لگا کہ بٹ کڑائی دے پیچھے کوڑ کڑائی والا آیا وہ کڑائی تسی کھاؤ گے تو مزہ آ جائے گا، تمہیں ہے بھی سستی۔ یہ نہیں میں بتانے لگا، میں آپ کو وہ خوشی بتانے لگا ہوں جو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور وہ خوشی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے۔ ہاللیلویا۔ جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا، جب سے میں نے اسے ہے پایا میرا جیون بدل۔ یسوع کو اپنائیں، خوشی اور کسی بات سے نہیں آپ کو ملنی۔ باقی خوشیاں جو ہیں وہ تو چند دنوں کی ہوتی ہیں، کچھ وقت کی ہوتی ہے وہ خوشی، جو ہم بڑا پیسہ لگا کے ڈی جے لگاتے ہیں، ڈی جے لاندے نے نہ اپنی سمجھ آ رہی کسی نے، دوجے نوں ساڈی سمجھ آ رہی، ڈم 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 ڈم، کئیاں نوں اوتھے دل دی گھبراہٹ پیندی، کہندا بھائی اینوں ذرا کہ بیس تھوڑی کٹائے، کہندا جی منڈے کہہ رہے نے کھولو، کہندا انکل کہہ رہے نے کٹاؤ، کہندا تسی انکل نوں کو گھر جاؤ۔ انکل دا اگر دل گھبرا رہا تو انکل گھر جان، کیونکہ اسی تے لوائی ہی بیس اس لیے کیونکہ بیس جڑی ہے پسند ہے لوکاں۔ میرے عزیزو، خوشی یسوع دیتا ہے۔ میں غریب ماں باپ کی اولاد ہوں، بہت غربت میں نے اپنی لائف میں دیکھی ہے، لیکن آپ یقین مانیں کہ انتہائی غربت کے اندر بھی میں نے لوگوں کو ہنسایا ہے۔ جب میری جیب کے اندر ٹکا نہیں ہوتا تھا اس وقت بھی میرے منہ میں ایسی خوشی کی باتیں تھی کہ لوگ سن کے کہتے تھے بھائی صاحب سکون مل گیا۔ میرے پاس ان کو دینے کے لیے پیسے تھے نہیں، میرے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے یسوع کے کلام کے، اور جب میں انہیں کلام سناتا تھا وہ خوش ہو جاتے۔ آمین۔ اس حقیقی خوشی کا تجربہ کیجئے۔ چرچ تو آپ آ رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات، لیکن یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ جب یہ پوچھا گیا کیا یسوع مسیح کے وسیلے سے آپ کو وہ خوشی اور شادمانی کا تجربہ ہوا ہے، تو بہت تھوڑے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا۔ باقی لوگ اس کا مطلب ہے صرف چرچ ہے نا، چرچ آنے والے صرف اسلام باجی تسی مینوں ملے نہیں، اسلام وہ مینوں نہیں ملی، انہوں نہیں ملیا، انہوں نہیں ملیا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ اس بات کی فکر کریں کہ یسوع سے میری ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اگر یسوع ہی آپ کو نہیں ملا تو دوسروں سے مل کے آپ کو کیا ملنا ہے؟ اس لیے اس بات کی فکر کرے، کیا میری یسوع سے آج ملاقات ہوئی؟ کیا میں نے اپنے دل کا حال اسے بتایا؟ کیا میں نے اپنی کمزوریوں کا اقرار اور اعتراف اس کے سامنے کیا؟ میرے عزیزو، اپنی زندگی کو جانچیے، اپنی زندگی کو پرکھیے، اپنی زندگی پر غور کیجیے، آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ میں اس بات کے لیے خوش ہوں کہ جب خداوند نے ان کو بھیجا تو وہ چلے گئے، اور جب ان لوگوں کو اس گدی کو کھولتے ہوئے دیکھا گیا، اس بچے کو، تو بھی انہوں نے منع نہیں کیا، صرف پوچھا ضرور۔ انہوں نے کہا جی خداوند کو اس کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ اس کو لے آئے۔ اور وہ پروسیجر جس کی بابت پہلے ہم نے ذکر کیا، لوگوں نے نعرے مارے، شاؤٹ کی، اور انہوں نے اسرائیل کے بادشاہ کو ویلکم کیا اپنے درمیان۔ میرے عزیزو، کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر یسوع کو ویلکم کیا ہے، یا صرف ڈالیاں ہلانے تک ہی ہم محدود ہیں؟ ہم کپڑے پہنتے ہیں، انہوں نے بچھائے تھے، ہم نئے نئے سلا کے آتے، نئے نئے پہن کے آتے، نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے ہم پہن کے آتے ہیں، انہوں نے بچھائے تھے، ہم پہن کے آتے ہیں۔ چلو اچھی بات ہے، کیونکہ یہاں پر یسوع ہے بھی نہیں، براہ راست ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ شاید اگر یسوع یہاں پہ ہمیں براہ راست آتے ہوئے نظر آ جائے تو ہم بھی ایسا کریں، ہم بھی تھانوں کے تھان لے آئیں، ٹھیک ہے، اور اس پر اپنا نام بھی لکھ دیں سائڈ پہ، اے تھان میرے لوئیں، تاکہ یسوع نوں بھی تو پتا چلے نا کہ موزز نے لے آندا ہے تھان۔ ہم پھر ایسی پرستش کریں گے، وہ نام بھی لکھاں گے نال نال کپڑے تے، تاکہ یسوع لانگے دا ساڈے نام بھی پڑھدا جائے، کیڑی میری بیٹی میرے لیے کپڑے بچھا رہی سی تے کیڑی نہیں سی بچھا رہی۔ میرے عزیزو، اس کو آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ سوچا نہیں تھا کہ میں خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو سکوں گا، میں نے کبھی نہیں سوچا، لیکن جب میں یسوع کے پاس آیا تو یسوع نے مجھے بتایا کہ بیٹا تو میرے بڑے کام کا ہے۔ آمین۔ آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی نکما کہہ لیں، شیطان آپ کو اور اس پہ مضبوط کرے گا، تو واقعی نکمی ہے، تو واقعی نکما ہے، لیکن جب آپ یسوع کے پاس آئیں گے نا تو وہ آپ کو تھام لے گا، وہ کہے گا تو میرا پتر ہے، تو میری دھی ہے۔ آمین۔ یہ بڑی بات ہے۔ نکمے سے نکمے بچے کو بھی ماں کہتی ہے میرا چاند ہے، میرا پرنس ہے، میرا شہزادہ ہے جی۔ اور بیٹیوں کو بھی بڑے بڑے نام دیتے ہیں لوگ، کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری اولاد ہے۔ خدا ہم سے اس لیے پیار کرتا ہے کیونکہ ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں۔ وہ ہم سے اس لیے پیار کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنے بیٹے یسوع کے خون سے ہمیں خریدا ہے۔ ہماری بڑی قدر ہے، لیکن ہمیں ہماری قدر اسی وقت پتہ چلے گی جب ہم یسوع کے پاس آئیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یسوع کو آپ کی ضرورت ہے، اس سے پہلے آپ کو یسوع کی ضرورت ہے۔
اگر آپ یسوع کے پاس آ جائیں تو یسوع آپ کو بتائے گا کہ بیٹا تو کس کس جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے، یا میری بیٹی تو کس جگہ پر استعمال ہو سکتی ہے. اور خدا ہم سے ایسے کام لے گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں یہ کر سکتا تھا، میں یہ کر سکتا ہوں. ہو سکتا بھی آپ کو اپنے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن جب آپ یسوع کے پاس آئیں گے وہ آپ کو بتائے گا کہ پتر یہ چیز میں تیرے اندر رکھی ہے، صرف تیرے لیے رکھی. کچھ مائیں اپنے بچوں کے لیے اسپیشل بوٹی لکا کے رکھ دی، کہندی پتر وہ پلیٹ دے وچ تیرے لیے لہدا سالن ہے، وہ تیری پسند دی بوٹی ہے. مائیں ایسے کرتی ہیں کئی بار. اور خدا کے پاس جب ہم آتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے بیٹا یہ ایک اسپیشل چیز میں نے تیرے لیے رکھی ہوئی تھی، یہ تیرے اندر تھی، تو اس کو استعمال کر. آمین. اور پھر ہم خدا کے جلال کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس پام سنڈے پر میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں اس بات کے لیے، بطور خادم آپ یسوع کے پاس آئیں اور آپ اس سے کہیں کہ خداوند میں حاضر ہوں، تو مجھے استعمال کر، تو مجھے استعمال کر. اور خداوند آپ کو استعمال کرے گا. ان گزرے سالوں کے اندر حیران کن طریقے سے ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں جن لوگوں نے بڑی یونیک خدمت کی اور کر رہے ہیں جو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے یہاں پر تو صرف یہی ایک تاثر ہے کہ جو بندہ اسٹیج پہ آ جائے گا، کلام سنا رہا ہوگا یا ساز بجا رہا ہوگا یا میٹنگ لیڈ کر رہا ہوگا، وہی خدمت کر رہا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی زیادہ لوگوں نے اس عبادت کو کامیاب بنانے کے لیے یا اس کو ارینج کرنے کے لیے ایفرٹ لگائی ہے. ہم ان سب لوگوں کی خدمت کے بغیر یہ کلام آپ تک پہنچا نہیں سکتے تھے. اسی طرح سے آپ بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے خدا کے کام کو سپورٹ مل سکتی ہے، خدا کا کام پھیل سکتا ہے، خدا کا کام بڑھ سکتا ہے اور خدا کا کام ترقی کر سکتا ہے. اس پام سنڈے پر جب خداوند یسوع مسیح یروشلم کے اس علاقے کے اندر آئے، لوگوں نے شاؤٹ کر کے ان کو ویلکم کیا. میں اور آپ یسوع کو اپنی زندگی میں ویلکم کریں اور یہ پام سنڈے ایک فرق پام سنڈے ہو جائے گا. آپ کو ڈالیوں کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے، آپ کو اور چیزوں کی بھی ضرورت نہ پڑے. آپ کے دل کے اندر خوشی ہوگی اور آپ اپنے گھر میں خوشی مناتے ہوئے جائیں گے. ایک آخری بات آپ کو بتاؤں، جب میں نے توبہ کی تو ایک چرچ میں ہم جاتے تھے باہر کلونی، تو بڑی دور تھا گڑی شو سے. تو آپ بلیو کریں کہ چند منٹوں کے اندر ہم وہاں پہنچ جاتے تھے. حالانکہ میں تیزی والا بندہ نہیں، میرے سے نہ بائک تیز چلتی ہے نہ میرے سے سائیکل تیز چلتی ہے. شاید صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہمیشہ میرے کو کہتے سر جی ذرا تیز کرو، سر جی ذرا لے بتاؤ. یہ مجھے میوزیکل لینگویج میں بتاتے تھے، سر جی ذرا لے نو چکو کیونکہ تسی پیچھے ہو بڑے، اگے اگے آؤ. لیکن آپ بلیو کریں کہ ایک ایسا ٹائم بھی آتا تھا جب ہم پرستش اور ستائش سے بھر جاتے تھے، تیز لے کے گیت گاتے تھے، پھر مجھے نہیں پتا چلتا تھا کہ سائیکل کدھر جان رہی ہے، ایسے سپیڈ کے ساتھ جاتی تھی آگے اور ہم بڑی جلدی پہنچ جاتے تھے. خوشی مناتے ہو. یہ خوشی اور یہ شادمانی نہ تو آپ کو روپے پیسے سے ملنی ہے، نہ اونچے مرتبے اسٹیٹس سے ملنی ہے، نہ اچھے گھر سے ملنی ہے، نہ گاڑی سے ملنی ہے. میں نے گاڑی کے اندر بھی لوگوں کو بڑے برے منہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا جنہیں پتہ نہیں ہونے یا نہ پھانسی لین چل رہا ہے. ایسا منہ انہوں نے بنایا تھا گاڑی میں. اس کا مطلب یہ چیزیں آپ کو خوشی نہیں دے سکتی، خوشی آپ کو یسوع دیتا ہے. ہاللیلویا. سو آئیے زوردار تالیاں یسوع کے لیے بجائیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیجیے. اس خوشی اور شادمانی کا تجربہ آپ کو فقط اسی وقت ہوگا. نعرے اسی وقت نکلتے ہیں جب یسوع آپ کے اندر ہوتا ہے. خوشی اسی وقت آتی ہے اور آپ شاؤٹ اسی وقت کرتے ہیں جب آپ کے دل میں یسوع بستا ہے. ہاللیلویا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں. آسمانی باپ، ان بہنوں اور بھائیوں نے کئی پام سنڈے کی عبادات اٹینڈ کی، گڈ فرائیڈے کی انہوں نے کئی عبادتیں انہوں نے اٹینڈ کی، کئی ایسٹرز انہوں نے گزارے، کرسمس دیکھے، بڑی بڑی یہ باتوں میں چلے گئے، سیمینارز اٹینڈ کی. لیکن خداوند اگر تو ان کی زندگی میں نہیں ہے تو پھر یہ خوشی نہیں پا سکتے. آج یہاں پر جتنے عزیز بیٹھے ہیں ہم دل سے انہیں دعائے خیر دیتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ خداوند تو اپنی ذات کا مکاشفہ انہیں دے. آج یسوع تو اپنے آپ کو ان پر ظاہر کر، اپنے آپ کو ان پر ظاہر کر دے، کیونکہ تو ہی وہ مکاشفہ ہے جو نجات کا مکاشفہ ہے، تو ہی وہ مکاشفہ ہے جو زندگی کا مکاشفہ ہے، تو ہی وہ مکاشفہ ہے جو خدا کو ہم پر ظاہر کر سکتا ہے. مہربان خداوند ان سب زندگیوں پر تیری برکت کو چاہتے ہیں. سب خادم بھائی اپنے ہاتھ بڑھائیں کلیسیا کی طرف. اے خداوند ان بچوں کو، ان بہنوں کو، ان بزرگوں کو، ان بھائیوں کو، ان بیٹیوں کو، ان بیٹوں کو ہم تیرے خون میں محفوظ کر دیتے ہیں اور خداوند دعا دیتے ہیں کہ یہ صرف چرچ اٹینڈ کرنے والے نہ ہوں بلکہ یہ اس خوشی میں چلنے والے ہوں کہ مجھے خداوند نے بلایا ہے، خداوند کو میری ضرورت ہے. اے خداوند مجھے بتا میں کیا کروں. اور ہم ایک دوسرے کی خدمت کرنے لگ جائیں گے، ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے لگ جائیں گے اور اس سے خوشی پائیں گے. اس خدمت سے جو خداوند ہم سے لے گا ہم خوشی منائیں گے، شادمانی کریں گے اور خداوند کی تمجید کریں گے. خداوند دل سے ان سب کو دعائے خیر دیتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ ہم سب کی زندگیوں کو تو تبدیل کر، کیونکہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہم تجھ میں بنے رہیں اور تجھ کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے آمین. گاڈ بلیس یو جی. خداوند آپ سب کو برکت دے.
ایک ہوئی میں گیت گاؤں